शाबाश जल्दी जल्दी। खुदा उनका शुक्र हो, यीशु के नाम की तारीफ हो, आमीन। हम जो सिलसिला सीख रहे हैं आजकल लास्ट 2 वीक से, 2 हाउस थियोलॉजी, 2 घरानों की तालीम, और हमने उसमें फ़िलहाल सीखा कि किस तरह बनी इसराइल को खुदा ने यहूदा और इफ्राइम के या इसराइल के घरानों में तकसीम किया, और किस तरह खुदा यीशु मसीह के वो अल्फाज कि मैं पहली आमद में इसराइल के घराने की कोई भी भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया, अप्लाइड टू द 10 ट्राइब्स जो कि डिस्पर्स हो चुके थे, जो कि हम लोग हैं। सो फर्स्ट कमिंग वाज फॉर अस बिकॉज वी आर द 10 ट्राइब्स। 10 ट्राइब्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, या क्रिश्चियन पार्ट ऑफ द फेथ। और जो 2 ट्राइब्स हैं जिसको यहूदा का घराना कहते हैं, वो जो है वो 2 ट्राइब्स हैं जो कि आजकल के यहूदी लोग हैं जो कि इसराइल के मुल्क में रहते हैं। जब यीशु मसीह ने ये कहा था, आज भी मुस्लिम भाई से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि यीशु ने तो कहा था कि मैं इसराइल के घराने की कोई भी भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया, तो आप लोग गैर कौम के होके कैसे कहते हैं कि जी यीशु मर लिया है? तो मैंने कहा बेसिकली यीशु का मतलब यही था, क्योंकि इसराइल के घराने की जो कोई भी भेड़े हैं वो 10 कबीले हैं जो कि गैर कौमें बन गए, ठीक है। तो यीशु का मतलब ये था, यीशु का मतलब उधर के यहूदी लोगों की बात नहीं हो रही थी, क्योंकि वो यहूदा का घराना था, वो इसराइल का घराना नहीं था। तो वहां पर ये बात हुई। फिर हमने जो है लास्ट वीक न्यू कवर्नेंट के बारे में सीखा कि पुराना अहदनामा कहाँ लिखा हुआ है और नया अहद कहाँ पर लिखा हुआ है, जिसके बारे में यीशु ने कप उठाया था और कहा था कि ये उस अहद का खून है, नए अहद का खून है। अब 2 घराने हैं इसराइल के, तो उसी की मुनासबत से यीशु मसीह की 2 आमदें भी हैं। यीशु मसीह की कितनी आमदें हैं? 2 आमदें हैं। कितनी हो चुकी हैं? 1 हो चुकी है। यानी कि पहले आमद जो है वो इफ्राइम के यूसुफ के घराने के लिए, दूसरी आमद यहूदा के घराने के लिए, ताकि इवेंचुअली जो है यहूदा और यूसुफ दोनों एक हो जाएं और एक ही गल्ला हो जाएगा, एक ही बादशाह होगा। जैसे खुदावन ने कहा था कि मेरी कुछ और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की यानी यहूदा की नहीं है, उनको भी लाना मुझे जरूर है। 2 आमदें जो हैं, अगर हम इसको तौरेत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मसलन ये जो रैबाइज हैं या जो स्कॉलर्स हैं बाइबल के, वो यीशु मसीह को 2 नामों से, यीशु मसीह को नहीं मसाया को 2 नामों से पुकारते थे, बिन दावीद एंड बिन यूसुफ, ठीक है। बिन यूसुफ यानी कि यूसुफ की मानद मसीह, और बिन दावीद यानी कि दाऊद की मानद मसीह, ठीक है। दावीद हिब्रू में दाऊद को कहते हैं। तो दाऊद की मानद कैसे होगा? जब वो यहूदा के कबीला का बबर बन के आएगा, ठीक है। जैसा कि हमने मुकाशवा की किताब में पढ़ा है कि जब यीशु मसीह को हमने मुकाशवा की किताब में देखा है, तो वहां पर वो सफरिंग मसाया नहीं है, बल्कि लिखा है कि वो यहूदा के कबीला का बब्बर था जो तख्त पर बैठा हुआ था। ही इज द किंग मसाया। लेकिन जो फर्स्ट कमिंग है, ही कम्स एज द सफरिंग मसाया, जिसको बिन यूसुफ कहते हैं, मसाया बिन यूसुफ। ये वो यूसुफ नहीं है जो मरियम की जिससे मंगनी हुई थी, ये यूसुफ जो याकूब नबी का बेटा यूसुफ था, उसकी बात हो रही है, बिन यूसुफ। और यूसुफ की मानद, क्योंकि यूसुफ भी बादशाह था लेकिन वो सफरिंग किंग था, ठीक है, उसने सफरिंग की थी। इसका जिक्र जो है वो बाइबल में हमें मिलता है। और फिर हम देखेंगे कि किस तरह जो बिन यूसुफ जो है, मसीह की जो पहली कमिंग है, या मसीह का जो यूसुफ वाली साइड है, उसकी जात का वो जो हिस्सा है, वो किस तरह 10 कबीलों और मसीहियों की अक्कासी करता है। और उसका जो यहूदा वाली साइड है, बिन दावीद जो है या बिन डेविड जो है, वो किस तरह यहूदा के कबीला या यहूदियों की अक्कासी करता है, ये हम देखेंगे, ठीक है आज। और फिर आखिर में हम देखेंगे कि इन सब का ये जो दोनों घराने हैं, इनका मिलाप कैसे होगा। लेकिन इससे पहले कि मिलाप के बारे में देखें, जब मिलाप किनका होता है? जिनमें आपस में नहीं लड़ाई हुई होती है, जुदाई होती है, उनका मिलाप होता है। प्यार का तो मिलाप ही मिलाप होता है। तो मेरे साथ देखें यशायाह नबी की किताब, उसका 11वां बाब, आइज़ाया चैप्टर 11, उसकी पहली आयत से। बड़ी फेमस वर्स है। यीशु मसीह की पैदाइश को जब भी हम याद करते हैं, ये वर्स हम पढ़ते हैं। लिखे कि यस्सी के तने से एक कॉम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बर आवर शाख पैदा होगी। ये यीशु मसीह की जो है वो दोनों कमिंग्स को जाहिर करता है।
ठीक है। पॉम्पल कब है? जब वो सफरिंग मसाया के तौर पर आए, और शाख कब है? जब वो किंग मसाया के तौर पर आएगा, ठीक है। यानी कि शुरू जो है वो पहले बच्चे की तरह पैदा हुआ है और उसके बाद में he will reign as a king। क्योंकि देखिए मेरे साथ ज़करिया चैप्टर 6, उसकी 12, ज़करिया चैप्टर 6 वर्स 12, उस पर उंगली रखें, उस सफ़े पे भी हम वापस उस पे जाएंगे, अगर नहीं रखी तो फिर निकाल लेंगे दोबारा। लिखा है कि उससे कह के रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि देखो वो शख्स जिसका नाम क्या है? शाख है, उसके ज़ेरे साया खुशहाली होगी और वो खुदावंद की हैकल को तामीर करेगा। हाँ, वो खुदावंद की हैकल को बनाएगा और वो साहिब शौकत होगा और तख्त नशीन होकर हुकूमत करेगा, और उसके साथ काहिन भी तख्त नशीन होगा, और दोनों में सुलह और सलामती की मशवरत होगी, ठीक है। और 15वीं आयत पढ़े, लिखे कि और वो जो दूर हैं, यानी 10 कबीले, हाउस ऑफ इफ्राइम, ठीक है, हम लोग जो मसीही गैर कौमों में चले गए, आकर खुदावंद की हैकल को तामीर करेंगे। यानी हम लोग भी आएंगे और हैकल की तामीर में हिस्सा लेंगे। ये कब होगा? जब खुदावंद अपने बंदा किसको भेजेगा जिसका नाम क्या है? शाख है। यिर्मयाह चैप्टर 33 उसकी वर्स 14, यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 14। and 15 and 16 क्या लिखा है कि देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि वो नेक बात जो मैंने इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने, किन के लिए बात की है? इस्राएल के घराने और यानी कि ज्यूइश लोगों के लिए और क्रिश्चियन लोगों के लिए बात की गई है, पूरी करूंगा। उन्हीं अयाम में मैं उसी वक्त में दाऊद के लिए सदाकत की शाख पैदा करूंगा। क्या पैदा करेगा? शाख पैदा करेगा, और वो मुल्क में अदालत और सदाकत से अमल करेगा। उन दिनों में यहूदा निजात पाएगा और यरूशलेम सलामती से सकूनत करेगा, और खुदावंद हमारी सदाकत उसका नाम होगा, जिसको हिब्रू में कहते हैं यहोवा सदिकनो, यानी खुदावंद हमारी सदाकत। यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? कौन कौन से घराने नजर आ रहे हैं? इस्राएल का घराना और यहूदा का घराना। और शाख जो है वो आ रहा है, जिसका नाम शाख है, हमारा बादशाह यीशु मसीह नासरी, और वो आकर हुकूमत करेगा। और उन दिनों में कौन निजात पाएगा? यहूदा निजात पाएगा। कौन निजात पा रहा है? यहूदी कब निजात पाएंगे? सेकंड कमिंग के टाइम पे। पहली आमद पे कौन निजात पाया था? इफ्राइम निजात पाया था, इस्राएल निजात पाया था, 10 कबीले निजात पाए थे, हम लोग निजात पाए थे। लेकिन बाइबल में लिखा है कि दरवाजा फिर बंद कर दिया गया था यहूदा के लिए, क्योंकि आखिर में जाके यहूदा निजात पाएगा। और यशायाह की किताब वापस जाएं 11 चैप्टर में, क्योंकि यस्सी के तने से जो कॉम्पल निकलेगी वो पहली आमद है, और फिर जो शाख पैदा होगी वो दूसरी आमद है। और 10वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है कि उस वक्त यूं होगा कि लोग यस्सी की उस जड़ के तालिब होंगे जो लोगों के लिए एक निशान है, और उसकी आरामगाह जलाली होगी। यीशु मसीह की बात हो रही है, ठीक है। उस वक्त यूं होगा कि खुदावंद कितनी मर्तबा अपना हाथ बढ़ाएगा? दूसरी मर्तबा अपना हाथ बढ़ाएगा, और अपने लोगों का जो बकिया जो बच रहा हो, मुल्कों का जिक्र है, उनको वापस लेकर खुदावंद आएगा। पहली मर्तबा कब हाथ बढ़ाया था? जैसा कि हम यशायाह की किताब 53वें बाब में पढ़ते हैं कि खुदावंद का हाथ किस पर जाहिर हुआ, उसका बाजू किस पर जाहिर हुआ। उसका चेहरा जो था वो बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था, उसको घसीट कर ले जाया गया और उसको मारा गया, कूटा गया, सताया गया, उसको मार दिया गया। तो पहली दफा खुदा का हाथ कब जाहिर हुआ था? जब यीशु मसीह की सलीब हुई थी, जब पहली आमद हुई थी। और फिर खुदावंद ने कहा कि दूसरी दफा हाथ बढ़ाऊंगा और मैं बाकी लोगों को भी लेकर आऊंगा। और उसका निशान क्या होगा? 12वीं आयत में देखें, लिखा है कि वो कौमों के लिए एक झंडा खड़ा करेगा। झंडा जो है उस पर लिखा होगा यहोवा निस्सी, यानी यहोवा मेरा झंडा है। और उन इसराइलियों को जो खारिज कर गए हों, किए गए हों, जमा करेगा। ये किन की बात हो रही है? हम लोगों की बात हो रही है। खारिज कर दिए गए थे, ये मर गया था अब जिंदा हुआ है, ये खो गया था अब वापस मिल गया, ये चला गया था घर से अब वापस आ गया है। लिखा है कि जो इस्राएली खारिज कर दिए गए थे उनको जमा करेगा, हमें खुदावंद जमा करेगा। जैसा मत्ती के इंजील 24वें बाब में लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को भेजेगा और उनको दुनिया के कोनों से वो जमा करेंगे।
اپنی بھیڑوں کو واپس اپنے خطے میں لائے گا. ریپچر کا اصل مقصد کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں ریپچر کا مطلب ہے اسمان تے چلے جانے بعد اتنے جا کے تے اضافتہ کرنی ہے. نہیں، ریپچر جو ہے اصل میں وہ جمع کرنا ہے. لوگوں کو خدا کے گھر میں ایک جگہ پر جمع کیا جائے گا، ہوا میں اڑ کر ہم جائیں گے. اس کو میں تھوڑی دیر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اسرائیلیوں کو جو خارج کر دیے گئے تھے جمع کرے گا، اور سب بنی یہودا کو، یعنی کہ یہودی لوگ جو اسرائیل کی ملک میں اس وقت رہتے ہیں، جو پراگندہ ہوں گے زمین کی چاروں طرف سے فراہم کرے گا. تب بنی افرائیم یعنی کہ کرسچنز میں حسد نہ رہے گا کہ ان کی طرف، یہودیوں کی طرف، اور بنی یہودا کے دشمن کاٹ ڈالے جائیں گے. اور بنی افرائیم یعنی کرسچنز بنی یہودا یعنی یہودیوں پر حسد نہ کریں گے، اور بنی یہودا یعنی یہودی بنی افرائیم یعنی کرسچنوں سے کینہ نہ رکھیں گے. تب وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جی تسی جھوٹے مسیح نو مانتے ہو، ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تسی تورات جڑی ہے توریت صرف تاڑے لیے ہے، سبت جو ہے یہودیوں کا ہے، توریت ان کی ہے. کیونکہ تب ہم مسیح کو بھی مانیں گے اور ہم توریت کو بھی مانیں گے. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ آسمان جب کھلے گا، یروشلم میں خداوند تخت نشین ہوں گے تو وہ اپنی شریعت قوموں کو سکھائے گا. اور یہودی جو ہیں وہ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ مسیح جو ہے یہ جینٹائل کنگ ہے، وہ یسوع مسیح کو مان لیں گے اپنا بادشاہ. سو اس وقت دونوں گھرانوں میں ایک ایک چیز کی کمی ہے. کس چیز کی کمی ہے؟ یہودی توریت کو مانتے ہیں، مسیح کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، یہی کمی ہے نا. اور مسیحی جو ہے وہ مسیح کو مانتے ہیں لیکن توریت کو نہیں مانتے. نہیں، ٹھیک ہے. سو ہم دونوں میں ایک ایک چیز کی کمی ہے. ایک ایک چیز ہم نے پک کر لی ہے، یعنی کہ جو اسرائیل کا گھرانہ تھا، یعنی ہم لوگ 10 قبیلے، ہم نے یسوع مسیح کو اپنا مسایہ ریکگنائز کر لیا. لیکن ان دا پروسیس ہم نے کیا کیا کہ ہم نے تورا کو ایلین کر دیا. ہم نے کہا کہ یہ جو توریت ہے، یہ جو حکم ہے، یہ سارا کچھ یہودیوں کے لیے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسی نوا یاد نامہ پڑھنے ہو. ٹھیک ہے. یہودیوں نے کیا کیا؟ آن دی ادر سائڈ نئے یاد نامے کو ریجیکٹ کر دیا، مسیح کو ریجیکٹ کر دیا اور توریت کو پکڑے رکھا. لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کو پکڑ لیں گے، وہ ہمیں پکڑ لیں گے. پھر ایک ہی گھرانہ ہوگا، ایک ہی برہ ہوگا، ایک ہی چرواہا ہوگا، ایک ہی گلہ ہوگا، ایک ہی بادشاہ ہوگا، ایک ہی قوم ہوگے. ہمیں وہ علیحدہ نہیں لگیں گے، ہم ان کو علیحدہ نہیں لگیں گے. دو علیحدہ مذہب نہیں ہوں گے. بائبل کا ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی خدا ہے. یہ صرف پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے ہمیں سمجھ کا جو ہے فرق ہے. کیونکہ یسایہ کی کتاب جائیں دوسرے باب میں اور اس کی دوسری آیت، یسایہ کی کتاب دوسرا باب دوسری آیت. آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا. یعنی کہ یروشلم کے اندر جہاں پر ہیکل کبھی ہوتی تھی، کوہ موریا پر جہاں پر ابراہیم نے اسحاق کو باندھا تھا، جہاں پر سلیمان بادشاہ نے ہیکل بنائی تھی، جہاں پر آج کل جو ہے مسجد بنی ہوئی ہے، اس کو ختم کیا جائے گا. اور وہ بندہ جو شاخ ہے جس کا ہم نے پڑھا، وہ آ کر خداوند کی ہیکل کو بنائے گا. اور وہاں پر عہد کے صندوق کی جگہ خداوند یسوع مسیح کا تخت لگا ہوگا پاک ترین مقام میں. اور لکھے کہ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور ٹیلوں سے بلند ہوگا، اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی. بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا، ہم اس کے راستوں پر چلیں گے. کیونکہ شریعت سیون سے اور خدا کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا. یسوع مسیح کا رول کیا ہوگا؟ He will teach Torah to the nations. آمین. توریت جو ہے قوموں کو پڑھائی جائے گی، خدا کا کلام جو ہے وہ قوموں کو پڑھایا جائے گا. یہ نبوت کی کتاب جو ہے وہ قوموں کو پڑھائی جائے گی. آج جب ہم ایک مسلم بھائی کے گھر بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے دل میں کہتا میں بائبل کو پڑھتا ہوں، میرے اندر ڈاؤٹس ہیں اس کے بارے میں، بہت ساری کانٹرڈکشنز مجھے نظر آتی ہیں، مجھے لگتا ہے جیسے. لیکن وہ وقت پھر ایسا ہوگا کہ ہر ایک کو پھر سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ سکھا دیا جائے گا. کیونکہ اس وقت بہت سارے دنیا میں ذہن دل ایسے ہیں جو خدا کے کلام سے دور ہیں. اس کا ایک ریزن ہے، اس کا ریزن اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، بک آف ایکٹس چیپٹر 7 اور اس کی ورس ہے 51. کیوں نہیں سمجھ آتی خدا کے کلام کی؟ لکھا ہے کہ اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختون ہو. جب انسان دل اور کان کا نامختون ہوتا ہے اور گردن کشی اس کی ہو جاتی ہے، یعنی کہ سٹف نیک ہو جاتا ہے، تو پھر خدا کے کلام کی سمجھ نہیں آتی. یہی ہوا تھا اور یہی نئے کووننٹ کا نشان ہے. خدا نے کیا کہا تھا کہ میں سخت دل نکال کر تمہیں گوشتین دل دوں گا. جب تختیاں توڑی گئی تھی تو وہ ہمارا پرانی انسانیت سخت دلی کو ظاہر کرتی ہیں. It had to be broken.
لیکن جو نئی تختی بنائی گئی تھی وہ گوشتین دل کو ظاہر کرتی ہے. جو تختی توڑی گئی تھی وہ مسیح کی روٹی کو ظاہر کرتی ہے, کیونکہ مسیح نے بھی جیسے موسیٰ نے تختی کو توڑا تھا, مسیح نے اس روٹی کو توڑا تھا اور کہا تھا کہ یہ میرا بدن ہے, کیونکہ وہ تختی خدا کا کلام تھی اور اس کو توڑا گیا تھا بیکاز آف دا سن آف دا پیپل. اگر نہ توڑا جاتا تو لوگ مارے جاتے, توڑ دیا گیا تو لوگ جو تھے وہ بچ گئے. یسوع کو بھی توڑ دیا گیا تو لوگ بچ گئے, اور دل کا جو ہے وہ ختنہ ہو گیا, کان کا ختنہ ہو گیا, کیونکہ اگر ہم خدا کے کلام کو نہ سنیں تو ہمارے لیے سزا بہت زیادہ بڑی ہے. امثال کی کتاب میں میرے ساتھ دیکھیں, بک آف Proverbs chapter 28 اور اس کی verse 9. Proverbs chapter 28 verse 9. امثال 28واں باب 9 ہے. لکھا ہے کہ جو کان پھیر لیتا ہے, یعنی کان کا نامختون ہو, جو سننا نہیں چاہتا خدا کے کلام کو, لکھا ہے کہ جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے, اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے. کیا ہے اس کی دعا؟ نفرت انگیز ہے. خدا ان کے کلام کو ہم نے سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. سو اس وقت کیا ہے کہ ریجیکشن جو ہے وہ دونوں سائیڈز پہ ہے, سٹف نیکنس جو ہے وہ دونوں سائیڈ پہ ہے. ہمیں برکت, ہمیں مسیح کی برکت مل رہی ہے, یوسف کی برکت مل رہی ہے مسیحیوں کو, اور یہودیوں کو جو ہے وہ داؤد کی اور یہودا کی برکت مل رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن پارشل برکت مل رہی ہے. فل بلیسنگ کب ہوگی؟ جب خدا میں یسوع مسیح آ جائیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی یہ دو برکتیں کہاں پر لکھی ہوئی ہیں. اس کا پہلا جو ذکر ہے وہ پیدائش کی کتاب میں, بک آف جینیسس چیپٹر 49. اب آپ کو یہاں پر مسیحی بھی نظر آئیں گے, یہودی بھی نظر آئیں گے. بک آف جینیسس چیپٹر 49. پہلے کرسچن آنا پڑھیے کہ یہودی آنا پڑھیے؟ اچھا پہلے کرسچن آنا پڑھیں. چلو کرسچن سائڈ پڑھتے ہیں. فرسٹ کمنگ, مسیح کی آمد. جب میں چھوٹا تھا تو میں جو ہے نا بڑا کنفیوز ہوتا تھا. میں ہمیشہ خدا سے کہتا تھا کہ یہاں پر دو مسیحs کا ذکر ہے, یہ کیا چکر ہے؟ کیونکہ جب ہم یوسف کی بلیسنگ کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس میں سے وہ چوپان اٹھائے, لیکن جب ہم یہودا کی بلیسنگ کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ شیلو اس میں سے آئے گا. تو میں بڑا کنفیوز ہوتا تھا. میں کہتا تھا کہ یہ کیسے ہے, یسوع تو یہودا کے گھرانے سے آ رہا ہے, تو یوسف میں سے پھر کون سا چوپان اٹھائے؟ یوسف میں سے ٹائپولوجی کے طور پر وہ چوپان اٹھائے, یہودا میں سے فزیکلی وہ آئے گا. ٹھیک ہے, میرے ساتھ دیکھیں کیا لکھا ہے. بک آف جینیسس چیپٹر 49 ورس 22. یوسف ایک پھلدار پودا ہے, انگور کا حقیقی درخت میں. آمین. مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتا ہے. وہ ایک ایسے درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پار لگایا گیا ہوگا, جس کا پتا نہیں مرجھاتا اور وہ اپنے وقت پر پھلتا ہے. یوسف ایک پھلدار پودا ہے. یسوع کیا ہے؟ یسوع انگور کا حقیقی درخت ہے. مبارک ہے وہ آدمی جو خدا کی شریعت پر چلتا ہے, اور یسوع نے شریعت کی راست بازی کو پورا کیا ہے, 100% پورا کیا ہے. سو یوسف ایک پھلدار پودا ہے, یسوع انگور کا درخت ہے. لکھا ہے کہ ایسا پھلدار پودا جو پانی کے چشمہ کے پاس لگایا گیا ہو, کیونکہ وہ خدا کی شریعت پر چلنے والا شخص تھا. اور لکھا ہے کہ اس کی شاخیں دیوار پر پھیل گئی ہوں. انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری شاخیں ہو, تم میری ڈالیاں ہو, اور دیوار پر ہمیں پھیلنا ہے, کیونکہ جب دیوار پر پھیلتی ہیں تو پھر ساری دنیا میں نظر آتا ہے. آمین. ہم خداوند کے لوگ ہیں, اس کی شاخیں ہیں. یہ پہلی آمد کی بات ہے. تیر اندازوں نے اسے بہت چھیڑا, مارا اور ستایا ہے. یسوع مسیح کے کپڑے اتار لیے گئے, اس کے ہاتھوں کو کیلوں سے ٹھونکا گیا, اس کی کمر پر جو ہے کوڑوں سے ریگاریاں بنا دی گئی, اس کا چہرہ تمام بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا, بائبل میں لکھا ہے. لیکن اس کی کمان کیا لکھا ہے؟ مضبوط رہی, اور اس کے ہاتھوں اور بازوؤں نے یعقوب کے قادر کے ہاتھ سے قوت پائی. کیسے اس کے ہاتھوں اور بازوؤں نے پائی؟ کیونکہ انہی ہاتھوں میں ہمارے لیے کیلوں کو ٹھونک دیا گیا تھا. آمین. وہیں سے وہ چوپان اٹھائے جو اسرائیل کی چٹان ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ خداوند یسوع مسیح ناصری کی. یوسف کو کیوں یہ کہا گیا ہے؟ کیونکہ یوسف کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں, یوسف کے بارے میں کوئی بتائے کہ یوسف کا نمبر کیا تھا اپنے بہنوں بھائی میں؟ سیکنڈ لاسٹ نہیں تھا, سیکنڈ لاسٹ, 11واں, 12واں جو تھا وہ بنیامین تھا. ٹھیک ہے. اور یوسف نے ایک کچھ دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا؟ خواب دیکھا تھا. خواب میں کیا دیکھا تھا اس نے
2 خواب دیکھے تھے. اس نے خواب دیکھا تھا کہ سورج چاند ستاروں نے اس کو سجدہ کیا اور پھر خواب دیکھا تھا کہ اس کے بھائیوں کے پولوں نے اس کو سجدہ کیا, یعنی گندم کے پولے جو بنائے ہوئے تھے. اور پھر اس نے خواب جو ہے وہ بتایا تو اس کے بھائیوں کو بڑے پسند آیا. انہوں نے کہا واہ جی واہ تو ساڈا لیڈر ہے. ایسے ہوا تھا. انہوں نے کیا کیا تھا, اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا انہوں نے. لیکن آن دی ادر سائڈ اس کے باپ نے اس کو کیا دیا تھا, ایک کبا دی تھی. بوک المون کبا لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کلرفل, رنگوں والی. کتنے کلر تھے اس میں؟ نہیں, 12 کلر تھے, کیونکہ وہ قبیلوں کا سردار تھا. آمین. خدا نے اس کو قبیلوں کا سردار بنایا تھا. 12 قبیلوں کی رنگوں والی اس کو کبا پہنائی گئی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا کہ جب وہ کبا پہن کے نکلا, جب وہ سردار کے طور پر آیا تو اس کے بھائیوں نے پھر کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس کو پکڑا, اس کے کپڑوں کو اتارا, اس کو خون میں بھگو دیا اور اس کو مارا اور اس کو کیا کیا, اس کو گڑھے میں پھینک دیا. اور پھر اس کو کیا کیا, غیر قوموں کے ہاتھ. پھر وہ غیر قوموں میں چلا گیا. ادھر جا کے وہ غیر قوموں کا کیا بن گیا, سردار بن گیا. جب اس کے بھائیوں نے اس کو دیکھا پھر تو ان کو یوسف نظر آتا تھا کہ مصری نظر آتا تھا. ان کو غیر قوم کا شخص نظر آتا تھا, اس کو پہچانتے نہیں تھے. ٹھیک ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ جب پیالہ جو تھا وہ اس کے بورے میں پایا گیا بنیامین کے, تو کس نے آگے بڑھ کر اس کے سینے کے ساتھ اپنے آپ کو لگایا تھا؟ میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا 44واں باب اور اس کا 17ویں آیت. جینیسس چیپٹر 44 ورس 17. اس نے کہا خدا نہ کرے کہ میں ایسا کروں, جس شخص کے پاس یہ پیالہ نکلا وہی میرا غلام ہوگا, اور تم اپنے باپ کے پاس سلامت. آگے کیا لکھا ہے, تب یہودا اس کے نزدیک جا کر کہنے لگا. یہودا نے کیا کیا, اس کے نزدیک گیا. کیا یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی کہ یسوع مسیح آیا اپنے بھائیوں کے پاس, جس نے 12 رنگ کی کبا پہنی تھی, جس نے آ کر بتایا کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے, خداوند کا روح مجھ پر ہے, اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں قیدیوں کے درمیان منادی کروں, اندھوں کو آزاد کروں, ٹھیک ہے, مردوں کو زندہ کروں, خداوند کے سال مقبول کا اعلان کروں. اور پھر اس نے لکھا کہ یشعیاء کے صحیفہ کو بند کیا اور اس نے کہا کہ آج یہ کلام تمہارے درمیان میں پورا ہو گیا ہے. لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے دانت پیچھے اس کو پکڑ کر انہوں نے ڈریگ کیا اور باہر نکالا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو انہوں نے پکڑا, اس کو بیچا, اس کو مارا, اس کو کیل ٹوک دی گئی, اس کو بیچ دیا گیا اور اس کو باندھ کر مار کر اس کو گڑھے میں پھینک دیا گیا. لیکن یسوع کی آمد جو تھی وہ یہودا کے لیے اس وقت نہیں تھی. یسوع کی آمد ان 10 قبیلوں کے لیے تھی کہ یسوع جیسے یوسف جو ہے مصر کا بادشاہ بن گیا اور مصری نظر آتا تھا, آج یسوع جو ہے وہ غیر قوموں کا, جینٹائلز کا مسیح کہلاتا ہے. اور جب یہودا اس کو دیکھتا ہے یسوع کو, تو اس کو وہ اپنا بھائی نظر نہیں آتا, اس کو جینٹائل کنگ نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں مسیح ہے وہ, لیکن it's not our مسیح, یہ جینٹائل کا مسیح ہے. لیکن یوسف نے کب اپنے آپ کو ریویل کیا تھا؟ جب یہودا اس کے نزدیک ہے. اس سے پہلے یوسف نے اپنے آپ کو ریویل نہیں کیا تھا. بائبل کہتی ہے کہ یوسف رونے لگ گیا, اس کی آنکھوں میں آنسو ہے اور اس نے اپنے آپ کو دکھا, اس نے کہا کہ this is I am, میں تمہارا خون ہوں, میں تمہارا گوشت ہوں, تمہاری ہڈی میں سے ہڈی, تمہارے گوشت میں سے گوشت ہوں. تب جا کے اس نے ریویل کیا. اور آج بھی جو ہے خدا مجھے یسوع مسیح تب ریویل کریں گے جب لکھا ہے کہ یہودا نجات پائے گا. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ متی کی انجیل اس کے 23ویں باب میں جائیں, میتھیو چیپٹر 23. He was talking to the house of Judah. یہودا کے گھرانے سے یسوع مسیح بات کر رہے تھے. اور اس کی 37ویں آیت, اے یروشلم, اے یروشلم, تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے ان کو سنسار کرتی ہے. کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے, اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کروں, مگر تم نے نہ چاہا. دیکھو تمہارا گھرانہ تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے, کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز
نہ دیکھو گے جب تک یہ نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. جب تک یہودا قریب نہیں آئے گا تب تک اب سیکنڈ کمنگ نہیں ہوگی. ریپچر جو ہے ہونے کے لیے یہودا اور یوسف کا اور یہودا کا، افرایم کا اور یہودا کا ملنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس کے اور پھر کیا ہوا کہ یوسف کی جو برکت ہے، مسیح بن یوسف جو ہے، پہلی آمد جو ہے یوسف کی مانند ہے. اور پھر آگے جا کر ہم واپس اگر پیدائش کی کتاب 49 میں جائیں اور اس کے 25 چیپٹر میں 25 ورس میں جائیں، یعنی کہ جب یسوع اپنی پہلی آمد میں آیا مسیح بن یوسف بن کے، تو اس کو جو برکت پھر جاری ہوئی ہمارے لوگوں کے لیے، ہم لوگوں نے جتنوں نے اسے قبول کیا، لکھا ہے کہ یہ تیرے باپ کے خدا کا کلام ہے جو تیری مدد کرے گا. اسی قادر مطلق کا کام جو اوپر سے آسمان کی برکتیں اور نیچے سے گہرے سمندر کی برکتیں اور چھاتیوں اور رحم کی برکتیں عطا کرے گا، تیرے باپ کی برکتیں میرے باپ دادا کی برکتوں سے کہیں زیادہ ہیں. ہم نے لاسٹ ویک کیا پڑھا تھا کہ یہ کلام جو ہے یہ آسمان پر تو ہے نہیں کہ کوئی چڑھ کے کوئی کہ کون تو لے کے آئے گا سارے لیے، اور نہ یہ گہراؤں میں ہے کہ کون ہمارے لیے اترے، بلکہ یہ تیرے منہ میں، تیرے دل میں، بلکہ تیرے نزدیک ہے. سو خداوند نے آسمان کی بھی برکت ہمیں دی ہے اور گہراؤں کی بھی برکت ہمیں دی ہے. اب دوسرا جو پارٹ ہے خداوند یسوع مسیح کی آمد کا، وہ ہم دیکھتے ہیں. وہ پیدائش کی کتاب 49 میں جائیں گے اور چیپٹر 9 میں دیکھیں گے. چیپٹر 49 ورس 9 میں، اسی صفحے پہ ہی ہے. ورس 9 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہودا شیر ببر کا. یہودا کیوں بچہ ہے شیر ببر کا؟ ببر کون ہے؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح ببر ہے تو یہودا کی یہ بچہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اوبویسلی یسوع سردار ہے تو سردار جو ہے وہ ببر ہے اور جو یہودا ہے اس کا بچہ ہے. اے میرے بیٹے تو شکار مار کر چل دیا ہے. وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ گیا، کون اسے چھیڑے. یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک شیلو نہ آئے اور قومیں اس کی متی ہوں گی. وہ اپنا جوان گدھا انگور کے درخت سے اور اپنی گدھی کا بچہ اعلیٰ درجے کے انگور کے درخت سے باندھا کرے گا، اور وہ اپنا لباس مے میں اور اپنی پوشاک آب انگور میں دھویا کرے گا. اس کی آنکھیں مے کے سبب سے لال ہیں اور اس کے دانت دودھ کی وجہ سے سفید رہا کریں گے. میرے ساتھ دیکھیں آئزایہ چیپٹر 63. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے. 63 ورس 1 لکھا ہے کہ یہ کون ہے جو ادوم سے اور سرخ پوشاک پہنے بسرا سے آتا ہے؟ جواب ملتا ہے یہ جس کا لباس رخشان اپنی توانائی کی بزرگی سے خرامان ہے. یسوع آگے سے جواب دیتا ہے کہ یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں. انہوں نے پوچھا کہ تیری پوشاک کیوں سرخ ہے، تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور حوض میں رونتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے تنہا انگور حوض میں روندے اور لوگوں میں سے کوئی میرے ساتھ نہ تھا. ہاں میں نے اپنے قہر میں ان کو لتاڑا ہے، اپنے جوش میں ان کو روندا ہے. ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا ہے اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا ہے، کیونکہ خداوند کی انتقام کا دن میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے. سیکنڈ کمنگ آ گئی ہے. مکاشفہ 19ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے. اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی سفید پوشاک پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ کلام خدا کہلاتا ہے. اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کو مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور لوہے کے سا سے ان پر حکومت کرے گا. قادر مطلق خداوند کی سخت غضب کی مے کے حوض میں انگوروں کو رون دے گا. اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، جب تک شیلو نہ آئے. یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی کیونکہ بادشاہ جو ہے وہ یہودا سے ہے. آمین. تو اس نے جو پوشاک ہے کیسے اس کی آب انگور میں اور میں کیسی ریڈ ہوئی ہے، کیونکہ آخری زمانہ جب آئے گا، سیکنڈ کمنگ آئے گی، when he will come as Messiah bin David, he will be the king Messiah. ہن وہ بچہ جڑا چرنی والا مسیح نہیں آ رہا،
ہن جڑا وہ کرسمس کیک والا مسایا نہیں آ رہا، ہن تلوار والا مسایا آ رہا ہے جس کے منہ سے تلوار نکلے گی. ٹھیک ہے، جو ان انگوروں کو، ان لوگوں کو جو اس کی بات نہیں سمجھتے یا مانتے، جو اس کے کلام کو رد کر دیتے ہیں، ان کو وہ کیا کرے گا؟ جفیاں پائے گا؟ نہیں، ان کو روندے گا. کیونکہ پہلے اس نے کیا کیا تھا کہ اے بوجھ سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. لیکن دوسری دفعہ پھر کیا کہتا ہے کہ اب یہ دروازہ بند ہو گیا، میں تمہیں نہیں جانتا، اے ملاؤنو میرے سامنے سے دور ہو جاؤ. پہلے کہہ رہا ہے بوجھ سے دبے لوگوں. So there is a difference between Messiah bin Yusuf and Messiah bin David. داؤد جو ہے وہ جاتی جولیت کو مارا تھا اس نے، یوسف نے سفر کیا تھا، یوسف نے اپنے اوپر مصیبت لی تھی، لیکن داؤد کھڑا ہو گیا تھا، اس نے آ کر گردن اڑا دی تھی. سو یہ فرق ہے کہ داؤد کی مانند جب وہ آئے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ مسیح یسوع نے اپنے لیے ابن داؤد پہلے آمد میں تھرو آؤٹ دا انجیل کبھی بھی استعمال نہیں کیا. اس نے ابن آدم استعمال کیا اپنے لیے. ابن داؤد کب ہوگا؟ جب خداوند یسوع مسیح دوسری آمد میں آئیں گے. اور دوسری آمد میں جب آئیں گے تو اس کو نئی پیدائش کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، میرے ساتھ دیکھیں ایزیکیل کی کتاب، سب سے پہلے ریپچر کا ذکر بائبل میں کہاں پہ ملتا ہے؟ تسلنیکیوں میں، جینیسس میں بھی ہے. سوری، اس سے پہلے کہ میں آپ کو ادھر لے کے جاؤں، میں آپ کو شیلوہ کے بارے میں بتا دوں. شیلوہ کا کیا مطلب ہے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. میرے ساتھ دیکھیں خروج کی کتاب، خروج کی کتاب 28واں باب، بک آف ایکسوڈس چیپٹر 28 اور اس کی 36 ورس ہے. ایکسوڈس چیپٹر 28 ورس 36. شیلوہ کا مطلب جانیں گے. لکھا ہے کہ اور تو خالص سونے کا ایک پتھر بنا کر، یعنی تاج بنانا، اور اس پر انگشتری یعنی انگوٹھی کے نقش کی طرح یہ کندھا کرنا کہ کیا لکھا ہے؟ خدا کے لیے مقدس. کس کے لیے مقدس؟ خداوند کے لیے مقدس. شیلوہ کا مطلب ہے خداوند کے لیے مقدس. جب کاہن تاج پہنتا تھا نا، سردار کاہن جب خدمت کرنے لکھا ہے اجتماع میں، تو اس کے ماتھے پر لکھا ہوتا تھا شیلوہ، خدا کے لیے مقدس. کیونکہ وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا تھا؟ وہ یسوع مسیح کو، بیکاز ہی از دا ہائی پریسٹ. ابدی سردار کاہن کون ہے؟ اور جب بادشاہی آئے گی خداوند یسوع مسیح کی 1000 ایئر کنگڈم، تو کیا ہوگا کہ یسوع مسیح کی شیلوہ کی جو سٹیمپ ہے نا، ہر جگہ پہ لگی ہوگی. میرے ساتھ دیکھیں کہاں پہ، میں آپ کو دکھاتا ہوں. زکریا چیپٹر 14. جتنی بھی چیزیں آئیں گی نا، ان سب پر ایک سٹیمپ لگی ہوگی جس پر لکھا ہوگا شیلوہ. زکریا چیپٹر 14 اور اس کی ہم 15ویں آیت سے پڑھ لیتے ہیں، بلکہ 16ویں آیت سے. یہ وہ سین ہے جب 1000 سالہ بادشاہی شروع ہو جائے گی اور پوری دنیا کی قومیں جو ہیں عید قیام منانے کے لیے آیا کریں گے. لکھا ہے کہ یروشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گے سال بسال بادشاہ رب الافواج کو سجدہ کرنے اور عید قیام منانے کو آئیں گے. اور دنیا کے ان تمام قبائل پر جو بادشاہ رب الافواج یعنی یسوع مسیح ناصری کے حضور سجدہ کرنے کو یروشلم میں نہ آئیں، میਂہ نہ برسے گا. اگر قبائل مصر جن پر بارش نہیں ہوتی نہ آئیں تو ان پر بھی وہی عذاب نازل ہوگا جس کو خداوند ان غیر قوموں پر نازل کرے گا جو عید قیام منانے کو نہ آئیں گے. اہل مصر اور ان کی سب قومیں جو عید قیام منانے کو نہ جائیں گی، یہی سزا ہوگی. اس روز گھوڑوں کی گھنٹیوں پر مرقوم ہوگا. کیا مرقوم ہوگا؟ خداوند کے لیے مقدس. اور خداوند کے گھر کی دیگیں مذبح کے پیالوں کی مانند مقدس ہوں گی. اور بلکہ یروشلم اور یہودا میں سب دیگیں رب الافواج کے لیے مقدس ہوں گی. اور سب ذبیحے گزراننے والے آئیں گے اور ان کو لے کر آئیں گے اور ان میں پکائیں گے. اور پھر روز کوئی کنانی رب الافواج کے گھر میں داخل نہ ہوگا، کوئی غیر قوم والا نہ رہے گا. یہ جو وعدہ ہے شیلوہ کا، خداوند کے لیے مقدس، یہ بادشاہی میں ہر جگہ پر سٹیمپ لگی ہوگی اور اس پر لکھا ہوگا خداوند کے لیے مقدس. اب میرے ساتھ دیکھیں ایزیکیل چیپٹر 37. اس کو سم اپ کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ ان کو دونوں گھرانوں کو خداوند کیسے ملائے گا. اور اس کی پہلی آیت سے یہ بڑا فیمس ویژن ہے جو کہ ایزیکیل نے دیکھا تھا. دیکھیں کہ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، ایزیکیل 37 ورس 1،
اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے پاس چوگرد پر آیا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی۔ اس نے مجھ سے فرمایا، اے آدم زاد، یہ کیا ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، اے خداوند خدا، تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے فرمایا کہ تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ آخری زمانہ میں ہر فرد بشر پر اپنی روح ڈالوں گا، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے۔ اور پھر کیا لکھا ہے کہ اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی اور جانو گی کہ میں خداوند خدا ہوں۔ بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا ایک شور ہوا اور دیکھو زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئی، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی کے ساتھ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں، نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی اور ان میں دم نہ تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر اور تو ہوا سے نبوت کر کے اے آدم زاد، اور ہوا سے کہہ، خداوند یہ فرماتا ہے کہ اے دم، تو چاروں طرف سے آر ان مقتولوں پر پھونک کہ وہ زندہ ہو جائیں۔ بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی اور ایک نہایت بڑا لشکر نظر آیا۔ مکاشفہ 7ویں باب میں کیا لکھا ہے کہ میں نے ایک بہت بڑی بھیڑ دیکھی جو ہر قوم، قبیلہ، اہل زبان اور امت میں سے تھی، اور ان کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ کھجور کی ڈالیاں تھی، اور انہوں نے سفید جامے پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے برہ کے خون سے اپنے جامے جو ہے وہ سفید کیے ہوئے تھے۔ اور لکھا ہے کہ پالوس کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کی بابت میں نہیں چاہتا کہ تم سوچ میں پڑے رہو، فکر میں رہو جو خاک میں سو رہے ہیں، کیونکہ جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو آسمان پر سے خداوند اپنے مقرر فرشتہ اور جلال کے ساتھ ظاہر ہوگا، تو وہ جو خاک میں پڑے سو رہے ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے اور ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے۔ کرنتھیوں خط میں لکھا ہے 15ویں باب میں کہ یہ پلک جھپکتے میں ہوگا، ایک پل میں ہوگا، اور ہم بدل جائیں گے، ہم جو ہے جلالی بدن لے لیں گے۔ جس طرح پہلا خاکی تھا ہم بھی خاکی تھے، اب جب آسمانی آئے گا تو ہم بھی آسمانی آئیں گے۔ اس کو نئی پیدائش کہا جاتا ہے۔ بورن اگین کیا ہے؟ بورن اگین سیکنڈ کمنگ پر مردوں میں سے زندہ ہونے پر جو ہے وہ پورا ہوگا۔ آمین۔ ہم جو ہے وہ بپتسمہ میں تو ہم نے نشان یہ بھی کیا نا، ہماری روح بورن اگین ہوگی لیکن ہماری باڈیز نہیں ہوئی۔ کیسے ہوگا بورن اگین؟ میرے ساتھ دیکھیں متی کے انجیل 19واں باب۔ بورن اگین کا جب یہ پروسیس پورا ہو جائے گا، اور اس کی 28ویں آیت، میتھیو چیپٹر 19 ورس 28، یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم کس میں آئے گا؟ سیکنڈ کمنگ میں۔ لکھا ہے کہ نئی پیدائش میں آئے گا، نیو برتھ میں آئے گا، نئی پیدائش میں۔ آدم کو خدا نے کیسے بنایا تھا؟ کیا لیا تھا خدا نے؟ کس چیز سے کریٹ کیا تھا؟ مٹی سے۔ اور جب گناہ آیا تو اس نے کیا کہا کہ تو خاک ہے اور اب خاک میں لوٹ جائے گا۔ تو ہم دوبارہ پھر کیسے تخلیق کیے جائیں گے؟ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے تو ہم واپس اپنے باپ آدم کی مانند ہو جائیں گے۔ ہم پھر اپنے ماں باپ کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوں گے، ہم اس مٹی سے تخلیق کیے جائیں گے۔ خداوند کا کلمہ جو ہے وہ نازل ہوگا، خداوند کا کلام جو ہے نازل ہوگا، خدا کی روح جو ہے وہ نازل ہوگی، اور لکھا ہے کہ جو خاک میں سو رہے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جیسے آدم کو خدا نے مٹی سے بنایا تھا اور آدم کا کوئی باپ نہیں تھا زمین کا، اسی طرح جب ہم بنائے جائیں گے تو پھر ہم بھی سارے جو ہے وہ کوئی باپ ماں یا بہن بھائی اس طرح نہیں ہوگا، ہم سب جو ہے وہ برابر لیول کے ہو جائیں گے، ہم سب آدم کی مانند تخلیق کر دیے جائیں گے، اور ہمیں جلالی بدن جو ہے وہ دے دیا جائے گا، ہم اس مٹی میں سے دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ اور جس طرح لکھا ہے کہ پہلا خاکی تھا اور ہم بھی خاکی ہوئے، اس طرح جب آسمانی آئے گا تو ہم اس آسمانی کی صورت پر ہو جائیں گے، اور جو لوگ ہیں، جو خداوند کے لوگ ہیں، وہ چمکیں گے خداوند کی حضوری میں۔ میرے ساتھ دیکھیں دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا 12واں باب، دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا 12واں باب، اور اس کی دوسری آیت ہے، ہر ایک جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہے رہائی پائے گا، وہ جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوششوں سے بتیرے صادق ہوگے ستاروں کی مانند عبدالآباد روشن ہوں گے۔ خداوند کے گھر میں جب ہم جائیں گے تو ہم خداوند کی حضوری میں
आफताब की माने चमकेंगे। मत्ती की इंजील 13वें बाब में जाएं और उसकी 40वीं आयत में। उनतालीसवें आयत में बल्कि लिखा है कि अच्छे बीज का बोने वाला अपने आदम है, खेत दुनिया है, अच्छा बीज बादशाही के फरजंद और कड़वे दाने उस शरीर के फरजंद है। जिस दुश्मन ने उनको बोया वो इब्लीस है और कटाई दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते हैं और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उस बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा और उस वक्त रास्त बाद अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानंद चमकेंगे। आदम और हवा के बदनों से भी लाइट निकलती थी, हमारे अंदर से भी नूर निकलेगा और हम आफताब की मानंद चमकेंगे। क्योंकि जब आदम ने गुनाह किया था वो लाइट बंद हो गई थी और उससे उसको रियलाइज हुआ था कि अब वो नंगा हो गया। ठीक है, उस लाइट की वजह से उनको अंदाजा नहीं था। तो हम आफताब की मानंद चमकेंगे। खुदावंद के घर में हम जो है वो हमेशा के लिए दाखिल हो जाएंगे और फिर एक ही गल्ला होगा, एक ही चरवाहा होगा। दोनों कबीले जो है, दोनों घराने जो है वो मिलकर एक हो जाएंगे। फिर दो बादशाहियां नहीं होंगी, दो अलग मजहब नहीं होंगे। तब खुदावंद यीशु मसीह हमारा बादशाह होगा, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े होंगे और हम खुदावंद खुदा की बादशाही के लोग कहलाएंगे। खुदावंद का शुक्र हो। इसलिए जो रैप्चर जो है वो तब होगा जब यहूदियों में भी इंजील की मुनादी कर दी जाएगी और खुदा का जलाल जो है वो पूरी दुनिया को दिखा दिया जाएगा और उसके बाद मसीह का आना होगा और हम जो है वो मसीह की घर में शामिल होंगे। मेरे साथ आखिरी वाला देखें, मत्ती की इंजील 24वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं। और लिखे कि बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। आमीन। मुनादी करना बहुत जरूरी है और आज मैं आपके सामने मुनादी करता हूं। मुनाद किसको कहते हैं? मुनाद पुराने जमाने में वो होता था जो आके पीपा बजाता सी तो कहता है बादशाह ने हुक्म देता है, उठो उठो सारे है कर लो, ये गांव में होता था, उसको मुनाद कहते थे। जो बादशाह का पैगाम लेकर आता था और सबको मानना ही पड़ता था। जेड़ा नहीं मानता सी उन्हें फिर बहुत ही जेड़ा चित्र पहनते सन और फाड़ लेते सन, अंदर सुट देते सन। ठीक है, लेकिन वो आके उसका काम होता था कि वो डब्बा बजा के कहता था कि ये बादशाह का हुक्म है, मान लो और तुम जो है वो तुम्हें करना पड़ेगा। और मुनादी यही है। आज मैं आपके सामने ये मुनादी करता हूं कि खुदावंद ने कहा कि जाओ सारी कौमों में इंजील की मुनादी करो और उनको बाप और बेटे रूह कुदस के नाम में बपतिस्मा दो, उनको मेरे शागिर्द बनाओ, उनको कलाम सिखाओ। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर हमने तौबा करके बपतिस्मा नहीं लिया, अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दी, नई पैदाइश का निशान पूरा नहीं किया, तो जब खुदावंद आएंगे तो हम रैप्चर में नहीं जाएंगे, हम बदलेंगे नहीं, हम वही पुरानी गंदी इंसानियत वाले ये पुराने बदन में रहेंगे। इवेंचुअली वी विल डाई। सो वी नीड टू बी बैप्टाइज्ड। अगर बचपन के बपतिस्मे लिए हुए हैं, आई रिकमेंड यू के वो खसूसियत थे, वो आपको आपके साथ एक धोखा हुआ था, आप इसको भूल जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। आपको तौबा करनी है, बपतिस्मा लेना है, अपनी जिंदगी खुदावंद को देनी है। खुदावंद आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। थैंक यू।